नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशिस्त रहमतुल लिल आलमीन इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देखी जा रही है, उन तमाम लोगों को मेरी इरफ़ा अंसारी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों ही से गैर मामूली किरदार का मुज़ाहरा फरमाया। आपने तिजारत की, लेन देन किया, मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी, मगर कोई भी आपके किरदार पर कभी उंगली ना उठा सका। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज भी अमानत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी का माल वापस कर दिया जाए, बल्कि हमें किसी ने अपना राज बताया, ये भी अमानत है। किसी ने हम पर एतबार किया, ये भी अमानत है। किसी ने हम पर एतबार किया, ये भी अमानत है। यहाँ तक कि हमारी ज़बान से निकला हुआ हर एक लफ्ज़ एक ज़िम्मेदारी है। हमारे नबी का किरदार ऐसा था कि नबूवत से क़ब्ल ही आपको सादिक़ व अमीन कहा जाता था, यानी कि नबूवत का ऐलान अभी नहीं किया था उन्होंने, और लोग उन्हें सादिक़ व अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। आज इसी खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं, जिनका तारुफ़ मैं करवाती चलूँ। सबसे पहले जो अजीम शख्सियत हैं और बहुत ही खूबसूरत और मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे दरमियान डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसी हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान जो दूसरी मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, सैयदा रुबाब कंवल साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे हम खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, गुफ्तगू का आगाज़ भी हम सादिक़ व अमीन के लक़ब से ही करते हैं कि आपको सादिक़ व अमीन कहा जाता था। ये जो लक़ब था उनको दिया गया, ये नबूवत से क़ब्ल दिया गया, यानी कि उनके किरदार में कौन सी ऐसी खुसूसियात थी जिनकी वजह से लोग जो है उन्हें सादिक़ व अमीन कहते थे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रक़म, दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रक़म, फ़िक्र मजहूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम। कौन कर सकता है तौसीफ़ शहंशाह उमम और क़ाब क़ौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। हज़ारों दरूद और हज़ारों सलाम हमारा आक़ाए दो जहाँ वाली कौनो मकान ताजदार अम्बिया व मुरसलीन, ख़त्म अम्बिया व मुरसलीन, सैयद व सरदार अम्बिया व मुरसलीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने बहुत सारे कमालात और बहुत सारे मुअज्ज़िज़ात अता फरमा कर भेजा। और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र में ऐलान नबूवत किया, और उससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार के ज़रिए ऐलान नबूवत का ऐलान कर रहे थे। यकीनन जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो दूर जमे हुए दरख्त को बुलाकर अपनी सामने रिसालत की गवाही दिलवा ली। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भागते हुए जानवर को बुलाकर अपनी रिसालत की गवाही दिलवा ली, और संगरेज़ों को हाथों में उठाकर जब वो संगरेज़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलाम करने लगे और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे दी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त के महताब की जानिब इशारा किया तो महताब के दो टुकड़े हो गए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम आलीशान ज़ात वाला सिफ़ात है कि जिसका तज़किरा मैं क्या करूँ। और यकीनन आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन थे कुफ़ार और मुशरिकीन के नज़दीक। और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत करना चाहा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे अबू कबीस के सामने खड़े होकर पूछा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से अनकरीब एक अजीम लश्कर आने वाला है जो कि तुम पर हमला कर देगा, तो तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि मोहम्मद हम बेशक यकीन कर लेंगे, इसलिए कि हमने आपसे ज़्यादा किसी को सादिक़ और अमीन नहीं पाया। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन कहा गया। और सच्चे कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तक़ुल्लाह व कुनू मस्सादिक़ीन, यानी सादिक़ों के साथ हो जाओ, ईमान लाओ, तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ शुमार किए जाते थे और आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन कहे जाते थे। सरवत साहिबा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब नबूवत का ऐलान किया गया तो आपके बहुत से मुखालिफिन भी पैदा हुए, मगर हम ये भी देखते हैं तारीख़ में कि वो मुखालिफिन फिर भी अपनी अमानतें रसूलुल्लाह के पास रखवाते थे। तो इसका कोई खूबसूरत वाक़या अगर आप हमारे साथ शेयर करें।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین باوجود اس کے کہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، مگر وہ امین کہا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سب کی امانتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتی تھی. اور شب ہجرت کا واقعہ اگر آپ کے اذہان فکر میں موجود ہو کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی شب ہجرت کر کے روانہ ہونے لگے، تو اس وقت بھی کفار و مشرکین مکہ کی تمام تر امانتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امانتوں کو حضرت علی کے سپرد کیا اور کہا کہ تم ان امانتوں کو دے کر واپس مجھ سے مل جانا. سرور صاحبہ، آج کے دور میں ہم سب سے پہلے جو ہے کسی کو اگر درست کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھتے، ڈائریکٹ اصلاح کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو سیرت نبی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اچھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ شفقت و نرمی سے بات کرنی چاہیے. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ مسجد میں ایک عربی شخص آیا جس نے غلط وضو کیا، اور اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ ہمارا وضو دیکھ لیجئے کہ کس کا وضو صحیح ہے. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے وضو کیا اور امام حسین علیہ السلام نے وضو کیا، اور وہ عربی شخص سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ تم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہو، اور میں ہی وضو غلط کر رہا تھا، تم دونوں بالکل صحیح کر رہے ہو. تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم کو صحیح کرے تاکہ ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں، اور اپنے زبان سے نہ صحیح بلکہ اپنے عمل و کردار سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور سیرت النبی میں ایک حجر اسود کا واقعہ بھی ہم سنتے ہیں جو کہ حکمت کے اوپر ہے. ہم اس کی طرف آپ کی طرف بڑھیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ سیدہ رباب قمر صاحبہ، آپ چونکہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں، تو اگر نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل رشک ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا میرے جب ہیں محمد، کیسے
سے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، میرے دل میں ہے یاد محبت۔ سرور صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے حجر اسود کا، وہ ایک واقعہ جو ہے جو کہ ہمیں حکمت کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بتاتا ہے، وہ واقعہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین مکہ نے مل کر یہ کہا کہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور کہا کہ کل بنو ہاشم کے بڑے بڑے سردار تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کل کی صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو وہی حجر اسود لگائے گا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں کو بلایا اور کہا کہ اس کو ایک حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا، اور کہا کہ تمام سردار ایک ایک کونا پکڑیں اس چادر کا، اور جب وہ خانہ کعبہ کے قریب آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھا کر اس حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے عفو و درگزر کی اور حکمت کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ عالم میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہت ساری مثالیں قائم کی ہیں تاریخ میں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک ایسے ہی ڈاکٹر صاحبہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آپ نے بھی تجارت کا درس دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو کاروباری لوگ ہیں، کاروباری افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، مناسب ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب ہم غور کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ خود تجارت فرمائی ہے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تجارت کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑا بہت جھوٹ بولنا جائز ہوا کرتا ہے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار سے گزرے، اور وہاں پر ایک تاجر جو تھا کچھ دانہ اناج کا غلہ لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلے کے اندر جو ہاتھ ڈالا تو اندر سے نمی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اپنے گاہکوں کو بتایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں بتایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غلط بیانی کی، تم نے وعدہ خلافی کی، اور جب ان کو یہ دانہ بیچا تو ان کو اس کے صحیح اوصاف نہیں بتائے، تو ہمارے لیے تو قابل تقلید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہم کو اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مکمل ذات تھے، اگر بطور تاجر بھی دیکھا جائے، اگر بطور شوہر بھی دیکھا جائے، اگر بطور باپ بھی دیکھا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک کامل و اکمل ترین ذات تھی۔ اگر ہم صادق و امین کی بات کرتے تو کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یا اس کا وسیع تر مفہوم ہے؟ دیکھیں، صادق اور امین کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضور نبی کریم سب سے پہلے تو ہمیں سچ پر بات کرنی ہوگی، اس لیے کہ سچ وہ چیز ہے جو کہ غیروں کو بھی اپنا
اپنا بنا لیا کرتا ہے. بے شک. اور دیکھیں بہت ساری مرتبہ ہمارے اپنے بھی کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی بنا پر معاشرے میں ہماری ناک نیچی ہو رہی ہوتی ہے. مگر ڈاکٹر صاحبہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پر سچ بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے نبی کریم کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو مگر سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور سچ کو ہمیشہ اپنا لینا چاہیے, اور سچ وہ مقام ہے جو کہ خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا, تو ہم یہ سمجھیں کہ سچ بولنے سے لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. اچھا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے برکت, جی. جو کہ بزنس میں اور گھروں میں بہت زیادہ, اچھا اس برکت کا کسی دوسری زبان میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ برکت جو لفظ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, یہ صرف مذہب اسلام میں موجود ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں برکت بہت زیادہ اہم اور نمایاں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ تاجروں کی بات کرتے ہیں کہ تو یقیناً ان کے اس عمل میں برکت شامل حال نہیں ہوگی. بے شک. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امانت کی, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کسی کا مال اپنے پاس رکھنا اور اس کو صحیح سلامت اس کو لوٹا دینا یہی امانت ہے. لیکن ہم جب رسول اللہ کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف پہلو نظر آتے ہیں کہ کسی کا راز رکھنا ہے, کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو کسی کا راز نہیں رکھا جاتا. تو اس حوالے سے رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ ایک تو سوشل میڈیا کا دور میں اس کو بڑا خطرناک دور کہتی ہوں, اس لیے کہ اچھا ایک تو بچکانا بھی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کافی کا کپ پیا تو اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, اگر کسی کی جانب مسکرا کر دیکھا, اگر آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو وہ اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. تو یہ بہت بچکانی حرکتیں ہیں. اور جیسے کہ آپ نے راز رکھنے کی بات کہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ کہتی ہیں, مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہے, اور اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کی امانت کو, دوسرے کی بات کو ایسے اپنے پاس رکھیں کہ جیسے زمین میں دفن کر دیا جائے. اور یہ راز رکھنے کا اجر کتنا ہے؟ اچھا اجر و ثواب کی تو جہاں تک بات ہے تو اجر و ثواب تو ظاہر جنت میں جا کر پتہ چلے گا, لیکن دنیا میں ہمارے درمیان میں برکت شامل حال ہوتی ہے, اور جنت میں داخلہ تو ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ آج کے دور میں جس طرح جھوٹ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کا میں نے ذکر کیا, اس میں لوگ بنا سوچے سمجھے ویریفائی کیے بغیر کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, وہ اس کو کس طرح سے ویریفائی کیا کرتے تھے اور پھر آگے حکم دیتے تھے کہ اس کو آگے پہنچا دیا جائے؟ اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم لدنی کے مالک تھے, تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی خبر ہوا کرتی تھی کہ وہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہم دور حکومت کی بات کرتے ہیں, تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایسا دور حکومت تھا کہ اگر کوئی شخص بصرے میں کوئی دعوت اٹینڈ کرتا تھا تو مولا کائنات کو کوفے میں بیٹھ کے اس کی خبر ہو جایا کرتی تھی. یعنی ان کا نظام کچھ ایسا تھا, وہ کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا, ڈاک نہیں تھی, موبائل نہیں تھی, میڈیا نہیں تھا, مگر اس کے باوجود وہ اتنا منظم نظام تھا کہ جس میں کوئی بھی بات چھپنا ناممکن ہے. اور اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے, کسی کا راز نہیں رکھتا ہے یا کسی کا اعتبار توڑ دیتا ہے, تو اس حوالے سے قرآن پاک میں کیا اس کے لیے سزا بتائی گئی ہے اور رسول اللہ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تعلیمات میں امانت اور صداقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا کہ صداقت اور امانت کے اوپر غور و خوض کیا جائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہم کو اس جانب متوجہ کرتی ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی صداقت اور امانت کا ذکر ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ذکر تو کر رہے ہیں. سیدہ رباب قمر صاحبہ, میں چاہوں گی آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں پہلے بھی نعتیہ کلام ہمیں سنایا, ایک اور اگر چھوٹا سا نعتیہ کلام آپ ہمارے لیے سنائیں. بالکل, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ کی شان ہے، کیا شان رسول عربی، آپ کی شان ہے، کیا شان رسول عربی، آپ پر جان ہے قربان رسول عربی، آپ کی شان ہے۔ کس نے یہ مرتبہ پایا، یہ ہوا کس کو بور، کس نے یہ مرتبہ پایا، یہ ہوا کس کو بور، کوئے اللہ کے مہمان رسول عربی، آپ کی شان ہے قیامت میں بھلا کون بچانے والا، ہے قیامت میں بھلا کون بچانے والا، تم ہو امت کے نگہبان رسول عربی، آپ کی شان ہے، آپ کا مرتبہ ایسا کہ جناب جبریل، آپ کا مرتبہ ایسا کہ جناب جبریل، آپ کے در کے ہیں دربان رسول عربی، آپ کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ دونوں ہمارے درمیان موجود تھے، آج کے اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کی ہے، آپ دونوں کے آنے کا شکریہ، آپ دونوں کے وقت کا شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت موضوع کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی ہے، صادق و امین پر، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ لوگ اس پر اعتبار کر سکیں، لوگ اس پر بھروسہ کر سکیں اور آنے والی زندگی میں اس کو اپنا محسن سمجھ سکیں۔ رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سیرت النبی کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ مجھے اپنی میزبان عرفان ساری کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔